13 अगस्त 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 107 मुनाकिद होने जा रहा है। आज मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी की 25 तारीख भी है। कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का यौम आज़ादी, हकीकी यौम आज़ादी जो है 14 अगस्त 2023 आने वाला है, तो उसके हवाले से मैं हर दफा कोई ना कोई पैगाम देता हूं। पिछले साल भी जो मैंने पैगाम दिया था वो रात को हमारे एक भाई ने अपलोड किया, वो लग रहा था इस साल का पैगाम है। तो इसका मतलब है कि कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि हालात ज्यादा वर्स्ट हो गए हैं। यही वजह है कि आप इसको 5 साल बाद भी सुनेंगे तो वही बातें आपको लगेंगी। जो मैंने प्रॉब्लम हाईलाइट की थी, बजाय इसके कि हम खुशनुमा बातें करके एक दूसरे को झूठी तसल्लियां देकर उठें, हमें प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क मजीद खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी का इफरीत दोबारा बाहर आ चुका है, और जो चीजें ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद के बाद काफी हद तक एड्रेस हो गई थी, वो प्रॉब्लम्स दोबारा से मुख्तलिफ जगहों पर नजर आना शुरू हो गए हैं। बस पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान के एक जमात के बड़े लीडर मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, वो बाहर बैठे हुए हैं, और जाहिर है कि उन्होंने भी अभी अदालतों से अपने केस फारिग करवाने हैं तो ही वापस आ सकते हैं। और दूसरी तरफ एक और बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अटक जेल के अंदर हैं, और अभी ताजा ताजा आपको पता है असम्बलियां भी तहलील हो गई हैं, और एक गैर मरूफ शख्सियत प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए नामजद हुई हैं। उनमें बस एक ही पॉजिटिव चीज मुझे नजर आई है कि वो बलोचिस्तान से हैं। हम भी ये पहले कहते हैं कि छोटे सूबों को अहमियत देनी चाहिए, सिर्फ पंजाब की जागीरदारी नहीं होनी चाहिए आर्मी चीफ की पोस्ट के ऊपर, या चीफ जस्टिस की पोस्ट के ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छा डिसीजन इस एतबार से तो है। बाकी जाहिर है कि उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो उनके पुराने बयानात के जरिए मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं, तो उनसे सरफे नजर करते हुए चले मुस्तकबिल में जिस काम के लिए उन्हें बिठाया गया है वो उस वादे को पूरा करें, और टाइम के ऊपर इंतखाबात हों, जो कि अब ऑफिशियली आइन की सारी वो शिकों को इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2024 तक ले गए हैं। मैं तो इस पर भी बड़ा खुश हूं कि अगर फरवरी या मार्च 2024 के अंदर भी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारे दिलों में तो वसवसे आते हैं कि शायद कोई ये मामला लटकाने वाला हो रहा है। तो लटकाने से तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों का अवाम में स्टेक नहीं है उन्हें कोई परवाह नहीं होती मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें कम से कम इतनी शर्मो हया होती है कि हमने पब्लिक में आके लोगों का सामना करना है। तो जाहिर है कि लोग फिर उनका एनालिसिस करते हैं जो कुछ उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर रह के परफॉर्म किया होता है, तो लोगों के लिए जज करना आसान हो जाता है। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान का एक ही बड़ा मसला है, वो ये है कि जो लोग अपनी ड्यूटीज के ऊपर लगे हुए हैं वो अपना काम करने की बजाय दूसरे कामों के अंदर इंटरेस्ट फील कर रहे हैं। उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो दूसरे कामों को सही तरीके से कर नहीं पाते, बल्कि अपना जो उनका काम है उसके अंदर भी वो कमजोरी का शिकार है। अगर एक चीफ जस्टिस हॉस्पिटल के विजिट्स करना शुरू कर देगा, डैम फंड बनाना शुरू कर देगा, और इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि लाखों केसेस उसकी अदालतों में रखे हैं, तो वो उन कामों की तरफ क्या तवज्जो देगा? क्योंकि मीडिया के अंदर आने में इन लोगों को शायद खुशी महसूस होती है। आप पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से देख लें कि हमारा जो 9 बजे का खबरनामा है वो अदालतनामा बन चुका हुआ है। फलां को बेल मिल गई, फलां को मिलने वाली है, फलां के ऊपर फलां केस आ गया, फलां जज ने ये रिमार्क्स दे दिए। आज एक पॉलिटिकल जमात का लीडर कोई बात करता है, अगले दिन अदालत से उसका रिबटल आता है। हालांकि जजेस का कोई काम नहीं है कि वो किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर रिबटल करें, सवाए इसके कि जिस काम के लिए वो बैठे हुए हैं। जज गूंगा होना चाहिए, वो सिर्फ सुनता है और सुन के जज करता है, उसके बाद वो फैसला सुना देता है। ये नहीं होता कि वो एक उसको सहाफतनामा बनाकर पेश करता है अपनी अदालत की कार्रवाई को। ये काम नहीं होने चाहिए, और वो हो रहे हैं मुसलसल। इन जजेस को ना तो अखबारें पढ़नी चाहिए, ना ही सोशल मीडिया के साथ इनका कोई ताल्लुक होना चाहिए, ताकि ये अपने जमीर की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। जमीर इनका जाहिर है वही कुछ है, किसी की फैमिलीज नून लीग के साथ अटैच हैं, किसी की फैमिलीज पीटीआई के साथ अटैच हैं, वो कानून को बिल्कुल नहीं देखते, और वो आपको फैसलों में नजर भी आ रहा है। इसलिए मैंने बारहा अर्ज किया है कि पाकिस्तान में पहाड़ों के अंदर टनल्स खोद के वहां पे बेहतरीन फैसिलिटीज दे के इन जजों को बिठाया जाए और वहां पे अदालतें लगनी चाहिए।
ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں. عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی, انصاف کے ساتھ بھی نہیں کر رہی, ٹائملی بھی نہیں کر رہی, اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تازہ توبہ کی تھی, لیکن پھر 9 مئی ہو گیا. اس سے قطع نظر کہ 9 مئی پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا, اس کے پیچھے کون تھا, لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا اور ببانگ دول کہا کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا. بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفیکیشنز دیں, چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب وہ بھلے گئے کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا, یہ غلط ہوا, لیکن وہ جو 10,000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں. تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر طے ہونا شروع ہوا تھا, لیکن پھر وہ جس طرح 99 کے اوپر جا کے سانپ کاٹ جاتا ہے, وہ سانپ کاٹنے والا مسئلہ ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے, اور جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے, وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہٰذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہی عمران خان صاحب کی آپ نے تمکنت, غرور, تکبر اور سریا ان کے اندر جو گھسا ہوا تھا وہ بھی دیکھا ہے, اور آج دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہے. جب اتارے گئے تھے میں نے اس وقت بھی 40 منٹ کی لائیو سیشن میں گفتگو کی تھی, میری ایک بات ان 1.5 سال کے اندر صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب بھی ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس حوالے سے, اور دیکھیں کیسا مکافات عمل ہے. وہی کیس جو 2017 میں نواز شریف صاحب کے اوپر بنا مس ڈکلیریشن کا, اور اقامے کی بنیاد کے اوپر انہیں نکالا گیا. باقی جو کرپشن والا ایک معاملہ تھا وہ تو نہ ادھر کی عدالتیں ثابت کر سکیں نہ یو کے کی عدالتیں ثابت کر سکیں, الٹا ان کو کلین چٹ ملی. تو اس کے بعد میں تو کم از کم کسی کے اوپر اس اعتبار سے الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہاں پر بھی جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی مس ڈکلیریشن کا ہے. یہ جس کیس میں ابھی ان کو سزا ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, جس کو وہ گھڑی چوری کیس کہہ رہے ہیں, وہ گھڑی چوری کیس نہیں ہے, بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فارم کے اندر جو اثاثوں میں ان چیزوں کو شو کرنا تھا وہ نہیں کیا. سیم وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا تھا, بلکہ یہ تھوڑا ورسٹ ہی ہے. انہوں نے تو تنخواہ جو بنتی تھی اپنے بیٹے سے نہیں لی, یہاں پر تو انہوں نے وہ سب کچھ اویل کیا, کروڑوں روپے میں وہ گھڑیاں بیچی. ان گھڑیوں کے بیچنے کو ایتھیکلی تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے, قانونی طور پہ کوئی غلط چیز نہیں تھی, اور قانوناً جو چیز غلط ہے وہ توشہ خانہ سے کسی بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کو توبہ دینا ہے, کیونکہ اسلام میں جو توشہ خانہ ہے بیت المال ہے, اس کی ملکیت عوام المسلمین کی ہوگی اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم ہوگا مال غنیمت کے طور پر, زکات فنڈ اور یہ ساری چیزیں ایک ہی پول کے اندر آئیں گی. بہرحال اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ. یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے ساسوں کے اندر, اور وہی کیس ان کے اوپر بنا اور اس کے اوپر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. کاش عمران خان صاحب 2017 کی نواز شریف صاحب کی اس طریقے سے ہٹائے جانے کو غلط کہتے تو آج چند لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے, لیکن جو لوگ نیوٹرلز ہیں, اس سے مراد عمران خان صاحب نیوٹرلز نہیں, اس سے مراد وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں, ہمارے جیسے لوگ. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا, اب بھی غلط ہوا ہے. اس طرح کے قوانین بنانا جس کے ذریعے آپ اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے ڈیسیژن کریں تو یہ کوئی کفر و شرک والا معاملہ نہیں ہو گیا. اس طرح کے معاملات ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں. اس طرح کے قوانین کو تھوڑا نرم کرنا چاہیے یا اس کی سینسٹیوٹی کا بتانا چاہیے. خان صاحب نے مکمل طور پہ کوئی چھپایا نہیں تھا, انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے ان میں وہ سب کچھ شو کیا ہوا تھا, آدھا کام انہوں نے کیا تھا. لیکن قانون تو آپ کو پتہ ہے اندھا ہوتا ہے, وہ قانون کی گرفت میں وہ آگے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے ڈکلیریشن نہیں کی تھی, جو قانوناً ظاہر ہے کہ جرمی بنے گا, کیونکہ اسی جرم کے اوپر ایک پرائم منسٹر سپریم کورٹ نے فارغ کیا تھا. تو وہ چیزیں پلٹ کے اسی طریقے سے واپس آ رہی ہیں.
اس وقت بھی جو لوگ حکمران ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ آگے نہ جائیں کہ کل کو وقت بدلے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات آئے اور پھر یہ لوگ آپ سے بدلہ لے رہے ہوں. جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت ببانگ دول کہتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. عدالتیں بھی کس طرح مینج ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کس طریقے سے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے. اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے، اور ہم ان کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں، ادروائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی پولیٹیشنز نے ہی آپ کو بینیفٹ پہنچانا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا، کیونکہ وہ ہر زمانے میں ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی اس وقت. جولائی میں الیکشن مل چکے تھے، بس صرف خان صاحب کو جو لوگ پھونک چڑھانے والے تھے ان میں سے ایک تحفہ ہمارے جیلم شہر کا بھی تھا جو سب سے پہلے چھوڑ گیا، اور وہ اس طرح کی روڈ لینگویج یوز کرتا تھا جلسوں میں، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو مروائے گا، یہ ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے. اس طریقے سے گفتگو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. تو وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے ہٹا ہے، اور جس نے ساری کی ساری یہ بھوک چڑھائی تھی کہ نہیں دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ہاں آپ اچھی کاز کے لیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب آ جائے، جس طرح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو اس پہ تو پھر صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ غلط معاملات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے چلیں، پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہمدردی والا لیول پہ جا کے ہم ہمدردی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم آپ کے مخالفین کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو، جو زکوٰۃ کے کلیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھیجا وہ جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف کے اوپر. اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ کچھ مال بیت المال میں جمع کرواتے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھتے تھے، بھیڑ بکریاں جو انہیں گفٹ ملی ہوئی ہوتی تھی. اور نبی الاسلام سے آگے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ کی مد میں لوگوں نے جمع کروایا، اور یہ وہ گفٹس ہیں جو ہمیں لوگوں نے دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہ گفٹ کون دیتا ہے، یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے، لہٰذا یہ بھی مسلمانوں کی امانت ہے، بیت المال میں جمع ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گفٹس کو بھی بیت المال میں جمع کیا کرتے تھے. تو یہ پاکستان میں جو یہ قانون ہے توشہ خانہ کا کہ آپ پہلے تھا 20% دے کے، پھر بنا 50% دے کے اس کی مالیت، اور اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے. نہ تو ریٹین کر سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک پوسٹ ہے، اس پوسٹ کو ملا ہے یہ گفٹ، نہ کہ یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہے یا عمران خان صاحب کو ملا ہے. اس پوسٹ کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ تو باقی لوگوں کو بھی مل رہے ہوں گفٹ. اس لیے یہ تو قانون ہی ویسے ہی چینج ہونا چاہیے. اب اس طرح کے معاملات کے بعد تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن انکمپیٹنٹ ہیں. جب تک ہم یہ چیز نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم لرن نہیں کر سکتے. ویسے ہم ملی ترانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کر کے پریزنٹ کریں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ایون آپ گیمز میں بھی دیکھ لیں، جن گیمز کے اندر ہمیں بڑا ایک فخر تھا کہ نیچرل ٹیلنٹ اویلیبل ہے ہاکی کی گیم کے اندر، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا نے اس کو سائنٹیفک انداز میں لے کے چلنا شروع کیا اور ہم وہی پرانے اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چل رہے تھے تو پیچھے رہ گئے. تو انکمپیٹنسی بھی ہے، پراپر بندہ جو پراپر جاب کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 3 بڑے جو عہدے ہیں نا، ایک پرائم منسٹر کا عہدہ، دوسرا چیف جسٹس کا عہدہ اور تیسرا آرمی چیف کا عہدہ، ان 3 عہدوں کے اوپر امین قسم کے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہوں اور ان کے اندر ول بھی ہو کام کرنے کی، وہ ہونے چاہیے. نچلے والے معاملات پھر بعد میں آہستہ آہستہ درست ہوں گے، وہ اچانک نہیں درست ہوتے. میں تو اس مت کو بالکل نہیں مانتا کہ اوپر کوئی صحیح بندہ آ جائے تو نیچے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی خرابی ہے اس کو اوپر بیٹھا ہوا بندہ حل نہیں کر سکتا. وہ صرف قانون بنا سکتا ہے، تھوڑی سزائے سخت کر سکتا ہے، لیکن وہ نیچے تک اس کے اثرات پہنچتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ اوپر سے رولز بن کے اور معاملات آہستہ آہستہ چلنے چاہیے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں پر ہر کوئی میڈیا میں ان رہنے کی کوشش کرتا ہے، پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے پاکستان میں صرف طاقت جو ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی اور مولوی ان کے اعلی کار ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے. پھر جب افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد عدالتیں ذرا ڈومیننٹ ہو کے سامنے آئیں تو اب ملک میں دو پاورز ہیں, ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم خامخواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن ہو گیا, وہ ہو گیا, حالانکہ یہ اپنے مفادات کو ہی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر تو اصل طاقت تو عوام کے پاس ہونی چاہیے. لیکن میں ڈیموکریسی وہ بات کر رہا ہوں جو اسلامک ڈیموکریسی ہے, قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. وہ کفر والی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو امرہم شورا بینہم قرآن میں ہے, مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے, حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے معاملے میں نہ تو کوئی ووٹنگ ہوگی نہ کسی کا ڈیسیژن ہوگا, وہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانا جائے گا. تو وہاں پر پارلیمنٹ کو ایک سپریم ہونا چاہیے, لیکن وہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ دیکھیں آخری دنوں میں انہوں نے تھوک کے حساب سے بل پاس کیے, جو اصل کرنے کا کام تھا نا وہ انہوں نے آخری دنوں میں کیا ہے, اور جس طریقے سے کیا ہے پتہ نہیں وہ کیا قانون انہوں نے پاس کیے ہیں, کس کے کہنے کے اوپر کیے ہیں. یہ وہی کام ہے جو مولوی کرتے ہیں کہ 8 سال کے درس نظامی کے کورس میں 7 سال تک شیخ سعدی کا کلام پڑھاتے رہتے ہیں, فارسی کے معاملات سکھاتے رہتے ہیں, اور آخری سال جا کے دورہ حدیث کروا دیتے ہیں. اس لیے وہ پہلے ان کا وہ سارے کا سارا ٹائم ضائع ہو چکا ہے. اب دورہ حدیث نے ان کے اوپر کیا فرق ڈالنا ہے. یہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ 4.5 پونے 5 سال تک یہ لوگ اپنا ٹائم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں میں دیتے رہے ہیں, اور آخری دنوں میں آ کے انہوں نے قانون پاس کیے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں, نہ ان قوانین کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے, اب اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے, اور بعد میں وہ قوانین کس کے لیے استعمال ہونے ہیں, ایک دوسری جماعتوں کو نیچا کرنے کے لیے, پولیٹیکل لیڈرز کو اندر ڈالنے کے لیے. تو اللہ ہی بہتری کرے. بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہے, اور یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن کریں, لیکن چونکہ اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے, اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل پرسنالٹی آرمی چیف ہی پاکستان کے اندر ہوتا ہے, اور اب تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں 9 مئی کے بعد. تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو صحیح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنے دیں, نہ عدالتوں میں کوئی انٹروین کریں, نہ پالیٹکس کے اندر. اور اگر انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی فوج کی ساکھ کو نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یار, مل بیٹھ کے اب کوئی معاملہ حل کر لیں. سارے بڑے بیٹھے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے, سارے بڑے چیف جسٹس کو بٹھا لیں اور آرمی چیف بیٹھ جائیں اور کوئی معاملے کو طے کریں کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے مجھے سب سے اچھا ویژن شاہد خاقان عباسی صاحب کا لگا. پی ٹی اے والوں کو تو آج کل ویسے وہ اچھے لگنا شروع ہو گئے. جس وقت ہم ان کی تعریف کرتے تھے اس وقت یہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے. آپ 8 سے 1.5-2 سال پہلے کی بھی ان کی گفتگو سنیں, اور دوسرے وہ جو ایک پیپلز پارٹی چھوڑ گئے, کیا نام ہے ان کا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ حالانکہ یہ لبرلز ہیں. خیر خاقان عباسی صاحب تو ایک مذہبی آدمی ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ رول آف لا پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں, میں ان کے کاموں کی بات نہیں کر رہا, وہ باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہیں. اور وہ 2-2.5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے نا کہ ہم نے مستقبل میں کرنا کیا ہے, تو آپ الیکشن بھی کروا لیں, پھر وہی چوچو کا مربع ہی بننا ہے, اور وہی حالات و واقعات بگڑتے چلے جائیں گے. اور یہ میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا. جب تک, یعنی اب وہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ جب تک کتے کو کنویں سے نہ نکالیں تو 20 ڈول نکالنے کا آپ 2000 ڈول بھی نکال لیں تب بھی وہ پانی پاک نہیں ہوگا. تو یہ اصل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ہماری انکمپیٹنسی کا مسئلہ ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. اور خبروں میں رہنے کا شوق, اس کی وجہ سے دوسرے کے کاموں میں جا کے لچ فرائی کرنا, یعنی کہ لچ تلنا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. اب 14 اگست کے اوپر آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک غیر اعلانیہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس طرح کرنے سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہونے. اور دیکھیں, میں اگر اس جماعت کی فیور میں بات کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ کرٹک بھی میں اس جماعت کا رہا ہوں, ان کے چیئرمین کا رہا ہوں, سوائے ان چند باتوں میں جو اچھی تھی میں سپورٹ بھی کرتا تھا. تو اب بھی میں یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح کرنے سے پرابلمز حل نہیں ہونے, مزید بگڑیں گے. کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح اندر کرتے ہیں تو آپ ان کی پولیٹیکل تھاٹس تو بدل نہیں سکتے, کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب 1000 یو ٹرنز لے لیں, لیکن یہ یو ٹرن وہ نہیں لیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ایک ہی چیز بچی ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے, باقی تو اللہ کے فضل سے جو بھی انہوں نے بات کی 180 ڈگری اس کے چلے, یو ٹرن کے نام کے اوپر. ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں,
لیڈر کی زبان پکی ہونی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پھر ان کا ساتھ کوئی بھی ان کا محبت کرنے والا اٹیچ نہیں رہے گا. لہٰذا یہ تو آپ چیز بھول جائیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے. انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں, ہاؤس اریسٹ ہو کے, ملک تو وہ نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا تو یہ تو غلط چیز ہے. اور باقی ان کے ساتھ کے لوگ ظاہر ہے ان کو تو اور بینیفٹس بھی مل جائیں گے. خان صاحب کے پاس بس یہ ایک چیز بچی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس کاز کے لیے اپنی جان دے دیں گے. آپ دیکھ لیں ہٹلر کو بھی اینڈ پہ اس نے بنکر میں اپنے آپ کو خود گولی مار لی تھی, لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے اور گفتگو کے انداز کے ذریعے اتنی زیادہ پبلک کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ان کے پاس پھر الٹیمیٹلی جو وہ سو کالڈ عزت سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے, وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے. تو یہ تو خیر ایک ورسٹ مثال تھی. مسولینی کی مثال آپ دیکھ لیں, اس کو تو پھر پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا, وہ بھی اسی طریقے سے عوام کو اپنی تقریروں کے جال میں پھنسائے ہوئے تھا. خان صاحب کا معاملہ ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں طرف. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کرنا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک میں حالات مزید بگڑ جائیں. اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک ایسی ڈویژن نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی علامت جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. آپ لوگوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو, میرے جیسا بندہ جو سب سے زیادہ کرٹک ہے فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس کے اندر 2013 سے لے کے آج تک, میری ویڈیوز آپ دیکھیں, جس زمانے میں ان کی پالیسی نہیں تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اس زمانے میں بھی میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے. اب تو وہ خود کہتے ہیں ہمیں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, اگرچہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو نکال بھی نہیں پا رہے مجبوری کی وجہ سے. اور 9 مئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا. تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر سب سے آرگنائز کوئی ادارہ ہے جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہی ہے. اس چیز کا احساس جو لوگ باہر ہیں ان کو تو نہیں ہوگا, جو اندر ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک یا بلوچستان کے آپ سرحدی علاقوں میں چلے جائیں, سب جگہ پہ اگر کوئی کامن بانڈ ہے نا پاکستان کی نیشن کا تو وہ فوج ہے, کیونکہ سیکیورٹی کو فوج دیکھ رہی ہوتی ہے. پاکستان کے ایٹامک انرجی کے اداروں کی ساری سیکیورٹی فوج کے پاس ہے. پاکستان کا سارا سینسٹیو اسلحہ فوج سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایون ہماری جو سائٹس کے اندر بھی سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے پاس ہوتی ہے, اور بڑی مشقت والی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں. پورا دن سخت گرمیوں کے اندر آپ پہاڑوں کے اندر جہاں پہ ہیومیڈیٹی کا لیول بھی بہت زیادہ ہو, اور آپ پوسٹوں کے اوپر بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں نہیں, عام پوسٹوں پہ بیٹھ کے پورا دن ڈیوٹی کریں, اور جب تھکے ہارے رات کو اپنے کمرے کے اندر آئیں تو اس کمرے سے کبھی کوئی سانپ نکل رہا ہو, کوئی بچھو نکل رہا ہو, تو یہ تو نارمل ہے. یہ تو چیزیں میں نے خود آبزرو کی, میں نے بھی سائٹس پہ کئی دفعہ راتیں کاٹی ہیں. ہم تو چونکہ آفیسر رینک کے تھے, ہم تو ریسٹ ہاؤسز کے اندر ٹھہرتے تھے, لیکن مسجد میں تو ملاقات ہو جاتی تھی, تو اس طرح کی ساری باتیں پتہ چلتی تھی کہ آج ہمارے ڈرائیورز کے روم سے بھی سانپ نکل آیا, فوجیوں کے اس کمرے سے بھی نکل آیا. تو مجھے وہاں جا کے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ باہر بیٹھ کے یعنی اس طرح باتیں کرنا یہ آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی معاملات کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ ظاہر ان فوجیوں پہ تو نہیں کر رہے ہوتے جو بارڈر کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. عام حالت میں بھی بارڈرز کے اوپر سانپ کے کاٹنے سے فوجی ریگولرلی شہید ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ خبریں اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آ رہی ہوتی, وہ نارمل ایک چل رہے ہوتے ہیں معاملات. تو عام عوام تو عام فوجیوں سے تو محبت کرتی ہے, صرف یہ جو پالیٹکس میں چند ایک بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ان لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں جو ان کو بھی خود احساس ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ 70-75 سال کے پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں, نکلنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے, اور میرا خیال ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. 14 اگست کے اوپر 2023 میں یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, آج سے سال پہلے بھی کر رہے تھے, اس سے بھی 1 سال پہلے کر رہے تھے. ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا ہے اور اپنے بڑوں تک اپنے میسج کو پہنچانا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سدھارو, خدا کے لیے نیشن کی فکر کرو. ہماری اکانومی کس لیول کے اوپر جا کے گر گئی ہے, اور ہم IMF سے اپنے دوست ملکوں سے قرضے لینے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ نے اٹھانا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن صحیح ہو.